प्रोग्राम मुकाबले में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले गजा अमन मुआहिदा खतरे में, जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमले जारी, 24 घंटों में 57 फलस्तीनी शहीद, सीज फायर के बाद से अब तक शहादतों की तादाद 97 हो गई। जबकि ट्रंप कहते हैं अमन मुआहिदा अब भी बरकरार है। ये मुआहिदा शुरू से ही गैर पायदार समझा जा रहा था। अब सवाल यह है कि इस मुआहिदे से मजीद क्या उम्मीद रखी जा सकती है। उधर पाक अफगान अमन मुआहिदा किसकी सालिसी से सामने आया और इस मुआहिदे में शराइत क्या तय पाई हैं। पाकिस्तान के दो ममालिक का क्या रद्द अमल है। क्या अब दहशतगर्द ग्रोह तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमले रुक जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की तश्कील ताखीर का शिकार, सुबह 6 रोज से काबीना के बगैर चल रहा है। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने काबीना की तश्कील को बानी PTI के साथ मुलाकात से मशरूत कर दिया। किसान इत्तेहाद पाकिस्तान का कहना है कि अगर 4500 रुपए फी मन गंदम रेट न दिया गया तो गंदम काश्त नहीं करेंगे। दूसरी तरफ वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में गंदम पॉलिसी 2025-26 मंजूर, कीमत 3500 रुपए फी मन मुकर्रर। किसानों और हुकूमत की पॉलिसी में ये जो तसादुम है ये कैसे ख़त्म होगा। और आखिर में लाहौर में स्मॉग का राज, साफ फिजा में सांस लेना लाहौरियों का ख्वाब बन गया। क्या हुकूमत के इकदाम वाकई कारगर साबित होंगे। ये तमाम मौज़ूआत हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और आमिर मतीन साहब से मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि सर ये बताइए कि ये जो पाक अफगान एक हम देख रहे हैं कि अमन मुआहिदा बिलाखिर ये तय पा गया है, इसकी पायदारी और इसकी जो खदोखाल हैं इसको किस तरह से देख रहे हैं। जी, ये तो सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि ये मुआहिदा जो हो गया है, बड़ी अच्छी खबर है कि ये मुआहिदा हो गया है, मगर ये कितना पायदार होता है और इस पर अमल दरामद किस तरीके से होगा, यही अब सवाल भी है और चैलेंज भी है। वो इसलिए भी कि बहरहाल अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है और हमारा एक लंबा बॉर्डर उनके साथ लगता है, 2 सूबों का बॉर्डर लगता है। और ये पहली दफ़ा 78 साल के अंदर के हालात इस स्टेज तक पहुँचे कि हमें उनके शहरों पे और ठिकानों पे बमबारी करनी पड़ी। हमारे लिए कोई चॉइस नहीं रह गई थी। सालों से तवातर से हम कह रहे थे कि उनके यहाँ जो दहशतगर्द लोग हैं, जो आज का अफ़गानिस्तान बनी हुई है, उसको रोक लें। वो नहीं रोक पा रहे थे और स्केल उसका बढ़ता जा रहा था। सो ये एक अनफॉर्चुनेट थी। अच्छी बात यह है कि अब ये मुआहिदा हो गया है और ये भी बताया जा रहा है कि ये शायद मज़ीद 24 या 48 घंटे में जो बॉर्डर भी शायद खोल दिया जाए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का, क्योंकि वो बॉर्डर जब बंद होता है तो वहाँ पे एक बड़ी इंसानी सूरत हाल होती है कि लोग हज़ारों की तादाद में और यहाँ शायद लाखों की तादाद में, वो जो ख़ास तौर पे इस वक्त हम जो रेफ्यूजीज़ हैं उनको वापस भी भिजवा रहे हैं और वो रुक जाते हैं। फिर ख़ुराक की, फ्रूट की, हर चीज़ की आमदोरफ्त रुक जाती है और वो डिपेंडेंट हैं, वो एरियाज़ जो हैं, बॉर्डर के एरियाज़ जो हैं, वो इस चीज़ों के ऊपर। बहरहाल ये सीज़ फायर हो गया, वक्ती तौर पे अमन हो गया, मगर ये एक तनाव की सूरत में है। और उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि अभी भी एक बड़ी, मैं सुपरफिशली कहूँगा, कॉस्मेटिक सी एक बहस चल रही है कि किन हालात में हुआ कि जी वो कतर की तरफ से जो पहले एलामिया आया उसके अंदर ये अफ़गानिस्तान की तरफ, तालिबान की तरफ से ये एतराज़ किया गया कि बॉर्डर का जिक्र है। उनका ये कहना था कि जी वो पाकिस्तान में वो इसको ड्यूरल लाइन मानते हैं और वो बॉर्डर नहीं समझते हैं। उसके बाद कतर ने उसको तब्दील कर दिया, उसको बॉर्डर के लफ्ज़ को हटा दिया, जिसके बाद फिर ये भी शोर मचाने लग पड़ा है जब पाकिस्तान ने ये बैक ऑफ किया है। सऊदी अरेबिया के मज़े की बात है कि एलामिया के अंदर बॉर्डर का जिक्र है और पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस ने, मैं समझता हूँ, बड़ी अक्लमंदी से इसके ऊपर खामोशी इख्तियार की है। ये मैटर इतना नहीं करता, मगर करता भी है क्योंकि ये एक पाकिस्तान का एक मसला रहा है। ज़्यादा मैटर ये करता है कि इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो बदल चुके हैं। पाकिस्तान की ये काफ़ी अरसे से एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी चलती थी कि जब हालात ख़राब हो जाते थे तो हम अपनी स्टिक ले आते थे, वरना एक कैरेट का ज़्यादा मामला रहता था।
اب جو ایک ریورسل ہوا ہے کہ ہم نے سٹک زیادہ کر لی ہے اور کیرٹس کیونکہ کھلانے کی گنجائش ہی نہیں رہی، دہشت گردی کے واقعات اتنے زیادہ پاکستان میں بڑھ گئے تھے تو کیرٹس ابھی کم ہو گئی ہیں، اور ہم نے اس کی شرائط بھی بڑی کلیئر کر دی ہیں کہ جی وہاں سے اگر کوئی کسی قسم کی بھی کوئی دہشت گردی کی جڑ جو ہے افغانستان میں پائی گئی تو ہمارا یہ کیرٹ کا ہی پالیسی رہے گا۔ ہمارا اعلامیہ کے اندر یہ ذکر ہے کہ نہ صرف امپلیمنٹیشن جو اس کی عمل درآمد ہوگی وہ مصدقہ ہوگی، دونوں طرف سے انہوں نے بھی یہ کہا ہے، مگر ہماری الفاظ میں نہیں ہے، مگر یہ ہماری انٹینٹ کلیئرلی ہے کہ اب ہم یہ معاملہ یہاں یہ بڑی ہی ایک ہماری ریڈ لائن ہے۔ اب اصولی طور پہ ہم بھی چاہیں گے کہ کیونکہ بہرحال امن ضروری ہے، ہمارے ایسٹرن بارڈر پہ پہلے ہی جنگ کی صورتحال ہے، تو ہم ویسٹرن بارڈر پہ چاہیں گے کہ کیرٹ کی سچویشن آ جائے، کہ کیرٹ سے معاملات یہ بعد میں افہام و تفہیم کی طرف جائیں، مگر ایک لانگ ہسٹری ہے 78 سال کی، اور یہ ایک افغان مزاج کا بھی ہے کہ وہ جلدی ان چیزوں کو بھولتے بھی نہیں ہیں، اور یہ ہماری طرف سے بھی کیونکہ ابھی ہم بھی ایک پوزیشن بڑی سخت لے چکے ہوئے ہیں کہ ہم بھی نہیں پیچھے ہٹیں گے، اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک پاورفل پوزیشن میں ہیں اس وقت کہ پاکستان کی اس میں ہمیشہ کوئی کمپیریزن نہیں رہا کبھی بھی افغانستان اور پاکستان کی افواج کا، ان کی ایک وہ گوریلا وار کی جنگیں لڑتے ہی رہے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے وہ دو جو ہے امپائرز کو جو ہے وہاں سے شکست دی، مگر وہ اس کے پیچھے پاکستان کا بڑی کنٹریبیوشن تھی اور حالات تھے۔ ابھی وہ حالات بدل گئے ہیں، پاکستان کی ایک بہرحال پروفیشنل آرمی ہے، اور ابھی حال ہی میں ہم نے اپنے 10 گنا بڑے ملک انڈیا کو دھول چٹائی ہے، سو مقابلہ تو ہے نہیں، مگر وہ جن چیزوں کی وجہ سے ہم رک جاتے تھے وہ اب حالات زمینی حقائق بدل گئے ہیں۔ ہم بہت ایوائڈ کرتے تھے افغانستان کے ساتھ، مجھے 2 منٹ دیے، مجھے پتہ ہے سکلین امام صاحب نے شاید ہمیں جوائن کر لیا ہے، تو میں سکلین کی اجازت سے، سکلین امام صاحب ہمارے بڑے ہی پرانے سینئر کولیگ ہیں جو بڑی ہمیشہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں، میں سکلین ایک تھوڑا سا 2 منٹ آپ اگر اجازت دیجیے گا، میں چاہوں گا آپ کی اس پہ ویو لینا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ زمینی حقائق یہ بدل گئے ہیں کہ ہم ہمیشہ اچھی بات تھی کہ کوشش رہے، کیونکہ ایک تو ہمارا بڑا لمبا بارڈر ہے، پورس بارڈر تھا، پھر ٹرائبل ایریا وغیرہ بڑا سینسٹیو تھا، مگر اوور پیریڈ آف ٹائم جو ہے ہمارے ہاں وہ تبدیلیاں آ گئی، ہم نے بارڈر اپنے پہ جو ہے وہ جو فینسنگ کر لی، پھر ٹرائبل ایریا کو ہم نے ضم کر دیا، وہ پہلے جو گرے ایریا تھا وہ نہیں تھا، اور دوسرا یہاں پہ جو ہے بھی وہاں طالبان کی حکومت ہے، اور یہاں پہ ہمارے ہاں جو نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں وہ جس طرح پہلے کابل کے ساتھ کھڑی نظر ہوتی تھی دہشت گردی کے واقعات کی بجائے، وہ طالبان کے اندرونی حالات بھی ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ نہیں اس طرح کھڑی، ایون ہماری مذہبی پارٹیاں جو ہیں وہ طالبان کے حق میں جس طرح پہلے افغانستان وہ نہیں تھا، دوسرا وہاں بھی نہ نیٹو ہے نہ سوویت یونین ہے، تو یہ بہرحال ہمارا ایک سپریمیسی تو ہے، مگر ہمیں بہرحال اس کو سکلین میں سمجھتا ہوں کہ کاشسلی ہی چلنا ہے، اور اس سٹک کو کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے جتنی جلدی ہو اچھا ہے، ہم کیرٹس کی طرف لے جائیں۔ کیا کہیں گے سکلین؟ ذرا معاف کیجیے گا، لمبا ابتدائیہ ہو گیا میرا۔ نہیں آپ نے بہت اچھی بات کی عامر، اور لیکن میرا تھوڑا سا ایک اختلاف اس پورے فریم سے ہے جو پورے پاکستان میں سے زیر بحث ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس نے افغانستان کو مجبور کیا ہے کہ وہ اس لائن پہ آ جائے، اور اس میں تصور یہ بن رہا ہے، نہیں جب آپ یہ زاویہ دیکھتے ہیں یعنی وینٹیج پوائنٹ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ پاکستان نے مجبور کر کے ان کو افغانستان کو ایک سیدھی راہ پر لے کر آئے ہیں، تو اس میں جو بنیادی اس پورے کے پورے زاویے میں جو یا اس وینٹیج پوائنٹ میں جو ایک غلطی ہے وہ یہ ہے کہ آپ طالبان کو یوں دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح یہ آپ کے دشمن ہیں، تو طالبان میں اور انڈیا میں یا افغان طالبان میں اور انڈیا میں بہت بنیادی فرق ہے، ہمیں دونوں کو ایک جیسا نہیں دیکھنا چاہیے۔ جہاں تک افغانستان کے روایتی طور پہ یا افغانستان کے طالبان کے انڈیا سے جو تعلقات ہیں اس کی ایک اپنی ہسٹری ہے، اور یہ ہسٹری جو ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے۔
اکثر لینڈ لاکڈ کنٹری جو اپنے امیجیٹ نیبر سے ان کے مسائل رہتے ہیں، کیونکہ جو امیجیٹ نیبر ہوتے ہیں وہ ان کو ہمیشہ ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑی بہت، چاہے وہ پیار سے کر رہے ہوں یا سختی سے کر رہے ہوں. تو اس ڈکٹیشن کی وجہ سے جو لینڈ لاکڈ کنٹری ہیں وہ اپنی اس بلاک کو کسی بھی طرح نیوٹرلائز کرنے کے لیے، یعنی جو ان کے آگے جو پابندیاں ہوتی ہیں وہ کسی دوسرے خطے کے طاقتور ملک سے دوستی بناتے ہیں. مثال طور پہ آپ نیپال کی حالت لے سکتے ہیں. نیپال جو ہے وہ انڈیا سے زیادہ پاکستان کا زیادہ دوست ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ انڈیا اس کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. آذربائیجان ہمیشہ یہ سوچتا رہا ہے کہ یہ ایران ان کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے، کیونکہ ایران از اسٹرانگر دین آذربائیجان. حالانکہ اس وقت آذربائیجان بھی کافی مضبوط ہے، لیکن ہسٹوریکلی ایران زیادہ مضبوط رہا ہے. تو آذربائیجان کی بھی کوشش یہ ہے ہمیشہ کہ وہ کبھی روس کے ساتھ زیادہ اچھے تعلقات کر لیتے ہیں، اور آج کل تو اس کے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. تو جو لینڈ لاک کنٹری کی اپنی ایک سائیکی ہوتی ہے، اور اس سائیکی کو جو ان کا اچھا ہمسایہ سمجھدار جو ہوتا ہے وہ مینیج کرتا ہے، جیسے کہ لوگ کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ اس ٹینشن کو برقرار رکھا جاتا ہے. جنگ ایک ایسی چیز ہے، دیکھیے ہم یہ سمجھ رہے ہیں، آپ اس کو کیرٹ اینڈ اسٹک کی پالیسی کہہ رہے ہیں. میں اگر گستاخی نہ ہو تو میں کہوں گا ہم نے ڈیزاسٹر کیا ہے اپنے ساتھ، پاکستان کے ساتھ. ہم ایک ایسے دوست سے بہت عرصے تک کے لیے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں کہ جس سے ہم نیگوسیشنز کر کے حالات بہتر کر سکتے تھے. سکرین میں آپ کی اجازت ہو، آپ کا یہ جو ہے بڑا فرم قسم کا یہ ویو ہے، اور بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کا یہ خیال ہے کہ بہرحال افغانستان ہمارا ایک لمبی ہسٹری ہے، اتنا لمبا بارڈر ہے اور صدیوں کے تعلقات ہیں، تو یہ اس نہج تک حالات نہیں جانے چاہیے تھے. مگر اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ یہ دہشت گردی کے جو واقعات، اور ہم نے اپنی پوری کوشش کر لی کہ افغانستان جو ہے ٹی ٹی پی کو اور وہ مخالف فورسز، ہمارا یہ کلیم ہے کہ وہ لارجلی انڈین سپانسرڈ ہے، ان کو ایلیمنٹس کو اپنی جگہ سے روکیں. وہ نہیں روک پا رہے تھے، بلکہ تواتر سے شدت آتی جا رہی تھی. 2017 کے بعد سب سے زیادہ اس سال 800 کے قریب دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہوئے ہیں، جو کہ بڑھتے جا رہے تھے. کیا چوائس تھی پاکستان کے پاس؟ دیکھیے میں پھر عرض کروں گا یہاں پہ کہ جو ہم نے پریمیسز بنائے ہوئے کہ انڈیا سپانسر ٹیررزم ہو رہا ہے. اچھا، اب یہ چیز ایسی جن کے جو شواہد ہے انڈیپینڈنٹ آبزرور کے سامنے یا آربیٹرز کے سامنے رکھے جائے تو وہ کوئی قابل قبول نہیں ہے. انڈیا نے یہی حرکت کی تھی جو آج پاکستان نے افغانستان کے ساتھ کی ہے، اور آپ نے دیکھا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو پاکستان کے عام طور پہ لوگ جو ریاستی پالیسی سے خوش نہیں ہوتے وہ سب کے سب اکٹھا ہو کر انڈیا کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا اسٹرانگ قسم کا نیشنل ہے. یہی چیز ایگزیکٹلی افغانستان میں ہوئی ہے کہ جب پاکستان نے حملہ کیا افغانستان کے اوپر تو دیکھیے وہاں کے کرکٹرز بڑے عام. معاف کیجیے گا قطع کلامی میں دوبارہ کر رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے جو یہ پاکستان کے اندر یہ دہشت گردی کے کرنے کے شواہد نہیں ہیں، یہ صرف میری یا ایک خاص چھوٹے طبقے کی نہیں ہے، یہ جو ہے اس کے ابھی نندن کے واقعہ ہے. پھر اس کے بعد جو کافی یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے بھی کافی چیزوں کے اندر جو ہیں وہ لوگ جو ہیں جو بلوچ انسرجنسی والے ہوں یا قافلے، ان کے تانے بانے انڈیا کے ساتھ وہ کوئی چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور ان کے ہاں بڑا اوپنلی کئی دفعہ وہ اون بھی کر لیتے ہیں. سو یہ کہنا کہ نہیں اس کے شواہد نہیں ہیں تھوڑی سی اوور سٹیٹمنٹ نہیں ہے؟ دیکھیے اب یہ ایک ایسی بات ہے نا کہ اس پہ آپ بحث کر سکتے ہیں، لیکن جو عام طور پہ اس قسم کے جو کانفلکٹس ہوتے ہیں جس میں ٹیررزم کے ایلیگیشنز ہوتے ہیں اس میں ہم کبھی بھی کلیئر جو کورٹ کا ایڈمیسیبل ایویڈنس نہیں دیتے. ٹھیک ہے، اس میں ہمیشہ انٹیلیجنس ہی کے ایویڈنس ہوتے ہیں، اور انٹیلیجنس کے ایویڈنس جو ہیں وہ بنیادی طور پہ ایک میراج ہے. اگر آپ انٹیلیجنس رپورٹس کو دیکھیں یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور بالکل غلط بھی ہو سکتی ہیں. یہی وجہ کہ جب بھی ہم نے اس قسم کے ڈوسیئرز کبھی دیکھے ہیں ادھر گئے یا ادھر گئے ہیں تو بعض جگہوں پہ تو بڑے کلیئرلی کورٹ کے ایڈمیسیبل اوفینسز ایویڈنس بھی ملے ہیں
لیکن وہ ثابت نہیں ہو سکے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, جو بنیادی طور پہ جو پرسیپشن بن رہا ہے کہ پاکستان کے لوگوں پر جب حملہ ہوا انڈیا کی طرف سے, اور انڈیا نے الزام یہ لگایا تھا کہ پہلگام کا حملہ پاکستان نے کیا ہے. اب انڈیا اپنی طرف سے کہے گا ہمارے پاس ہے ایویڈنس, لیکن انڈیا کے پاس ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ہے جو یہ ثابت کرے کہ پاکستان نے آرڈر دیا کسی بھی ایک جہادی کو کہ جا کے وہ حملہ کر کے آئے. تو ان کی بھی ایک کنسٹرکشن ہوتی ہے, انٹیلیجنس رپورٹس ہوتی ہیں کہ کیونکہ حالات ایسے ہیں لہٰذا اس میں امکان ہے کہ باہر سے حملہ ہوا, اور پھر اس امکان کو زیادہ سنجیدگی کے ساتھ لینا شروع کر دیتے. تو اسی میں جو سمجھتا ہوں سکلین کہ ہم نے بہت زیادہ دفعہ پبلکلی افغانستان کو ود جو ہے فیکٹس کے ساتھ کہ یہ فلانی جگہ پہ یہ لوگ موجود تھے اور یہ وہاں پہ رہ کے ہم آج گا, انہوں نے یہ اتنا کافی دفعہ انہوں نے بھی انکار نہیں کہا. انہوں نے کہا ہمارا بس نہیں چلتا, ہمارے یہ ایلائز ہیں, ہماری کیپیسٹی نہیں ہے, یا اس طرح کے جواب آئے. یہ بحث تو اتنی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے کہ وہ بالکل وہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا. یہ بڑا زیادہ ایکسٹریم ویو مجھے لگ رہا ہے, معاف کیجیے گا. یہ دیکھیے, اگر ہم ایک گفتگو کر رہے ہیں, تجزیہ کر رہے ہیں, تو ہمیں ان کا بھی پہلو سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی جو آپ نے آخر میں ایک نقطہ اٹھایا کہ پاکستان نے کئی بار یہ ایشو اٹھایا, انہوں نے کہا کہ ہمارے بس میں نہیں, فرض کیجیے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ نے وہاں پہ گورنمنٹ انسٹال کرنے میں 100% مدد کی پاکستان نے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس گورنمنٹ سے اگر ناراض ہو گئے ہیں تو یہ پالیسی فیلئر تو آپ کا اپنا ہے نا. اور اچھا یہ ایسا ہمارا میں آپ سے ایڈمٹ کرتے ہوئے, بلکہ میں آپ کی چاہوں گا صحیح آپ طرف اس کو ڈائریکشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ پالیسی فیلئر تو بالکل رہا کہ ہم نے 45 سال کی اپنی جو پالیسی تھی, پہلے تو یہ کہ افغانستان کے اندر کوئی سچ وہ کوئی ریپریزنٹیٹو گورنمنٹ نہیں ہے, طالبان ایک گروپ ہیں, وہاں کوئی الیکشن کے ذریعے وہ وہاں پہ نہیں آئے ہوئے, اور ہم نے جو 45 سالہ پالیسی تھی کہ وہاں پہ ہمیشہ شدت پسند اور ریگریسو فورسز کو ہی سپورٹ کیا. تو ایک ابھی کریکشن کی چیز نظر آتی. آپ اور ہمیں یاد ہے ہماری جوانی کے اندر جو ہے, ہم جو 79 جب ہوا تھا, ہمیں کلیئرلی یاد ہے, وہ آج بحث چھڑ رہی ہے کہ شاید ہم نے اس وقت بھی غلطی کی تھی, اگر سوویت یونین رہ جاتا تو کیا تھا, اگر افغانستان بھی اسٹیبل ہو جاتا ہم بھی ہو جاتے. تو یہ کریکشن 45 ایئرز بعد چاہے لیٹ ہو رہی ہے مگر ایک اس طرف جاتے ہوئے تو نظر آ رہے ہیں. دیکھیے, 2 چیزیں میں عرض کر دوں یہاں پہ اگر مجھے اجازت دیں. نمبر 1, آپ نے جو نقطہ اٹھایا تھا کہ ان کے بس میں ہے یا نہیں, اس کو بہت سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ طالبان کے اندر بھی فیکشنز ہیں, ٹھیک ہے, اور طالبان کو اس وقت جو اپنے اندرونی گورننس میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے, جہاں تک آپ نے جمہوریت کی بات کی تو جمہوری طریقے سے تو آئے نہیں, اور نہ ہم نے جمہوری طریقے سے ان کو مدد دی. ہم نے بھی ایک انسرجنسی کو سپورٹ کیا, اور وہی انسرجنٹس جن کو پہلے کہا جا رہا تھا انسرجنٹس, وہ اقتدار میں آ گئے. تو یہ ایک ریالٹی ہے, گراؤنڈ ریالٹی, اس میں جمہوریت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دوسرا جو میں عرض کروں گا کہ طالبان کیونکہ فیکشنز ان میں بہت ایکسٹریم کے لوگ بھی ہیں اور ماڈریٹ بھی ہیں, لیکن طالبان کی حد تک ماڈریٹ میں کہہ رہا ہوں, میں لبرل پاکستان کے اینگل سے ان کو ماڈریٹ نہیں کہہ رہا ہوں. تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ ان سے یہ کہیں کہ آپ زبردستی اٹیک کریں ان پر, تو ان کے فیکشنز آپس میں ٹوٹتے ہیں. دوسری یہ ہے کہ وہاں پہ مثال طور پہ یہ میری اپنی 1-2 ایسے لوگوں سے بات ہوئی جن کے ملا ہبت اللہ کے ساتھ تعلقات ہیں, ان کے حلقوں کے ساتھ تعلقات ہیں. وہ یہ بتاتے ہیں ملا ہبت اللہ جو ہے وہ خواتین یا بچیوں کی تعلیم جو ہے اس پر سے پابندی ہٹانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ اس لیے نہیں ہٹا پا رہے ہیں کہ اس وقت وہاں پہ داعش کا ایک خطرہ بڑھ رہا ہے, اور داعش انتظار کر رہی ہے کہ جیسے ہی ملا ہبت اللہ یا یہ جو قندھاری جو طالبان ہیں یہ کوئی ایسا ایکشن لیں جس سے ان کے اندر کے وہ فیکشنز جو ہیں وہ ٹوٹ کر داعش کی طرف آ جائے, جو کہ انتہا پسند پالیسیز چاہتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں طالبان کے اندر ایک مزید اگر میں آپ کے اسی نقطے سے ایک چھوٹی سی بات یہ پوچھ سکوں کہ ٹھیک ہے, اگر اس قسم کے مسائل ہیں تو پھر ٹون ڈفرینٹ ہوتی ہے فار دا ٹاکس, اور پھر یہ بات تو پاکستان کے ساتھ ایک فرینڈلی وے میں بھی کنوے کی جا سکتی ہے. پھر کانفلکٹ اس لیول پہ نہیں اپ اسکیل ہوتا کہ وہاں پر اتنی زیادہ جارحانہ اسٹریٹجی کی طرف بات جائے. کہیں پہ بھی ہمیں افغانستان کا رویہ ایسا نہیں لگا کہ وہ کسی فکس میں ہیں اور پاکستان کو اس میں ان کی بات سمجھنے یا ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے, آپ نے جو نقطہ اٹھایا ہے وہ ایک آپ کا پرسیپشن ہے,
کہ ان کی ٹون ایسی تھی. اب میرے خیال میں کبھی بھی ڈپلومیسی میں یہ باتیں نہیں کی جاتی کہ ان کی ٹون اچھی تھی یا بری تھی, انہوں نے مسکرا کے بات کی یا ہنس کے بات کی. جس طرح کہ ہمارے اب میڈیا میں گفتگو ہو رہی ہے کہ پاکستان کے جو گئے آفیسرز یا ڈیفینس منسٹر نے جا کے سنا دی ان کو, اور جب وہ سنا دی تو وہ ڈر گئے. اس طرح کی باتیں ڈپلومیسی میں نہیں. ڈپلومیسی میں آپ کو پیشنس کے ساتھ سننا پڑتا ہے, اور خاص طور پہ کہ ایسا نیبر جو آپ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلے, یا تو پاکستان یہ طے کر لے کہ اس نے جا کے اس پر قبضہ کر رہے ہیں اور دھوس دھاندلی کر رہی ہیں, تو ٹھیک ہے, اپنی پالیسی یہی رکھنی چاہیے جو ہم کر رہے ہیں اس وقت. لیکن اگر ہم نے ان کو انگیج کرنا ہے تو انگیج کرنے کے لیے ہمیں یہ جو حملے ہوئے ہیں اس میں ہمیں ایک دوسرا تیسرا پہلو بھی تو دیکھنا چاہیے نا. وہ یہ ہو سکتا ہے یہ تھرڈ پارٹی سب کچھ کر رہی ہے. فرض کیجئے پہلگام میں آخر ٹیررزم کا اٹیک تو ہوا ہے نا, ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ٹیررزم ہوا ہی نہیں. میں سکلین پریسائزلی آپ جو کہہ رہے ہیں میں بھی یہی کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں بھی جمہوریت کا لفظ غلط میں نے بھی استعمال کیا. افغانستان کی صرف دنیا میں اس وقت جو ہے پوزیشن یہ ہے کہ روس کے علاوہ کوئی اور ملک ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. سو وہ ایک آپ اس کو ریاست کا نام نہیں کہہ سکتے, وہاں پہ ایک گروپ ہے, اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس گروپ کے اندر بھی جو ہے کانی گروپ علیحدہ ہے اور بھی گروپس ہیں. سو وہ ایک ٹپیکل ریپریزنٹیٹو کوئی وہاں پہ گورنمنٹ یا ریاست کا سٹرکچر نہیں ہے. تو ایسے میں جو ہے یہ ایک اور کمپلیکیشن آ جاتی ہے کہ کیا وہ ڈیلیور کر پائیں گے آئندہ بھی سیز فائر کے بعد بھی, کہ وہ اس کو روک سکیں ان ایلیمنٹس کو اگر ان کی نیت بھی ہو. دیکھیے اب ہم بہت سے نئے ٹاپکس لا رہے ہیں, میں اپنا آرگیومنٹ لمٹ کرنا چاہوں, لیکن جو آپ نے جو آخری بات کی ہے اس میں عرض یہ ہے کہ افغانستان میں ہمیشہ گورنمنٹ چینج ہوتی رہی اور آئندہ بھی ہوں گی. کس فارم میں ہوتی ہے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. جمہوریت آتی ہے یا طالبان سے زیادہ شدت پسند آ جاتے ہیں, چاہے وہ ہمارے لائے ہوئے ہوں, چاہے وہ انڈیا کے لائے ہوئے ہوں, چاہے وہ روس کے لائے ہوئے ہوں. اچھا, ہم جب روس نے ریکگنائز کیا اسے, لیکن چین نے وہاں پہ سب سے زیادہ انویسٹمنٹس بھی کر دی ہوئی ہیں, تو ہم لوگ اصل میں چین کو بھی اوفینڈ کر رہے ہیں جب وہاں پہ اس قسم کے حالات پیدا کر رہے ہیں, اتنی ٹینشن جو ریجنل ٹینشن پیدا کر رہے ہیں. ہم روس کو بھی اوفینڈ کر رہے ہیں, ہم چین کو بھی اوفینڈ کر رہے ہیں. اگر آپ چین کے معاملہ دیکھیں, چین نہیں چاہتا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ جنگ کرے, کیونکہ وہاں پہ اسے کئی ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر دی ہوئی ہے, اور وہاں پہ وہ ڈیولپمنٹ بھی کر رہا ہے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بھی کر رہا ہے. یہ آپ سب جانتے ہیں, اس لیے میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا. میں جو ایک بنیادی چیز جس طرف میں لانا چاہ رہا ہوں آپ کا, وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے, آپ نے سر 45 سال پرانی جو بات کی ہے, پھر اس کے بعد مشرف کی بھی بات کی ہے, اور اب کے موجودہ حالات ہے, تو ان تمام چیزوں میں جو ایک نقطہ ہے وہ بڑا بنیادی سمجھنے کا ہے کہ کیا ہر مرتبہ ہماری پالیسی ہمارے قومی مفاد میں تھی یا ہم نے امریکہ کے لیے جنگ لڑی تھی. اگر ہم یہ چیز نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ ہماری پالیسی کے فیلیئرز ہی رہے جس کی وجہ سے حالات اس نتیجے تک پہنچے. ابھی تو اس پہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. میں آپ نے کیونکہ امریکہ کا ذکر کر دیا, تو امریکہ سے ہمیں اس وقت جو ہے واجد سید نے جوائن کیا ہے. یہ بھی ہماری طرح سکلین کی طرح ہمارے کولیگ ہیں, واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. تو میں چاہوں گا اگر انہوں نے یہ جو ہماری بحث بھی یہاں ہو رہی ہے کہ سکلین کا خیال ہے کہ ہم نے اس کو اوور ریئیکٹ شاید کر لیا ہے, کہ ہمیں جو ہے افغانستان کے ساتھ اوور ریئیکشن شاید تھوڑا سا ہو گیا ہے. کیا ہمارے پاس چوائسز تھیں؟ دوسرا واجد کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں اب امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے 9 جنگوں کا کریڈٹ دیا ہے, تو اب یہ افغانستان کی اور پاکستان کی جو سیز فائر ہے, یہ 10ویں کا کریڈٹ بھی انہی کے کھاتے میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ وہ تو خود سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. ٹرمپ تو پہلے کہہ چکے ہیں اس بارے میں بھی, جب وہ جا رہے تھے شرم الشیخ تو اس پہ بھی بات ہوئی تھی, تو انہوں نے یہی کہا کہ پہلے انڈیا اور پاکستان کی میں نے صلح کروائی ہے, سیز فائر کروایا ہے, اب میں نے غزہ والا سیز فائر کروایا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ افغانستان میں اور پاکستان میں دوبارہ کچھ جھڑپ ہو رہی ہے, تو شاید یہ بھی مجھے کروانا پڑے. تو اس کا وہ کریڈٹ آلریڈی لے ہی چکے ہیں ہم. لیکن گیون جو اس وقت ریالٹی آن گراؤنڈ ہے, وہ کریڈٹ لیں نہ لیں, لیکن اس میں ہاتھ ضرور اس میں امریکہ کا ضرور ہے, اس حوالے سے کہ پاکستان کو ایک جس طرح وہ سپورٹ کرتے آ رہے ہیں تھرو آؤٹ, جب وار ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ اس کے بعد سے,
اور ابھی بھی آگے جس طرح شرم الشیخ میں بلایا گیا پرائم منسٹر کو, اور جس طرح ان کو بالکل پیچھے کھڑا کیا گیا اپنے, اور پھر اس کے بعد ان کو آفر کی گئی کہ وہ آ کے اسپیچ بھی دیں, اور پھر جتنے وہ خوش ہوئے ہیں, تو اس میں ان کے ٹلٹ جو ہے وہ پاکستان کی طرف ضرور جا رہا ہے, اور پاکستان کے ساتھ جو ایشوز اس وقت چل رہے ہیں بارڈر پہ, اس کے اوپر امریکہ کی, امریکن ایڈمنسٹریشن کی بالکل نظر ہے, اور ان کی کوشش ہے کہ وہ حالات اس قسم کے پیدا نہ ہوں جس میں پاکستان کو کسی اقتصادی یا کہنا چاہیے جو ملٹری جو سچویشن ہے وہ ان کے لیے خراب ہو سکے. جی واجد ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, سکلین سے بھی بعد میں پوچھوں گا, کہ کیونکہ انڈین فیکٹر کی وجہ سے ہمارا ایک پھر کل ریڈ لائنز جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے کھڑکنی شروع ہو جاتی ہیں. متقی صاحب جو انڈیا گئے ہوئے تھے, تو انہوں نے وہاں بیان دیا کہ پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ صرف افغانستان کو صرف پاکستان سے ہی مسئلہ ہے. افغانستان کے اتنے ہمسائے ہیں, باقیوں کے تو کوئی افغانستان سے وہ اعتراضات نہیں ہیں. تو میرا تو شاید یہ ہوگا کہ کسی نے اتنے عرصے کے لیے اپنے ہاں جو ہے ازبیکس نے, تاجکس نے یا ایران نے ریفیوجیز 30-40 سال نہیں رکھے. تو یہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں, آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ ان کنٹریز کے ساتھ جن کنٹریز کے ساتھ ان کے مسائل نہیں ہیں, انہوں نے تو اس طرح کبھی ان کو نہ پناہ دی, نہ ان کو پالا پوسا اور سارا کچھ کیا. اور پھر آپ دیکھ لیں, یہ صرف اب کی بات نہیں ہے, ایک تو ہسٹوریکل ایک اس میں فیکٹرز بھی ہیں نا, جو 18 سینچری کا چلا آ رہا ہے, جو اب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے اٹک تک جو ہے وہ ہمارا ہونا چاہیے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ 1950s اور 60s تک امریکن پریزیڈنٹس کی یہ کوشش تھی کہ یہ جو یونٹ لائن کے اوپر جو ان کا تنازع چلتا رہتا ہے اس کو ایک دفعہ حل کر دیا جائے, لیکن پھر وہ بہرحال نہیں ہو سکا. نہ امریکہ کی طرف سے جو کوشش کی گئی وہ کامیاب ہو سکی, جو پاکستان کی طرف سے کی جانی تھی وہ نہیں ہو سکی, کیونکہ پاکستان کا اپنا پھر بنگلہ دیش کے حوالے سے جو ایسٹ اور ویسٹ ونگ کا جو تنازع تھا وہ شروع ہو گیا, تو وہ کامیاب تو نہیں ہو سکا. لیکن اس کے بعد سے جو جنگ ہوئی افغانستان میں روس کو لے کر, اور پھر اس میں جو پاکستان کا کردار رہا, اور لیکن پاکستان نے جتنا ہوسٹ کیا ہے, یہ مسائل ان کنٹریز کے نہیں ہیں جو پاکستان کے مسائل ہیں. سو ابھی بھی جو یہاں پر آ کے وہاں پہ جو فیملیز ہیں جو رہتی ہیں, وہیں سے ہی پاسپورٹ بھی لیے ہیں, پڑھ لکھ کے بھی وہ باہر کے ملکوں میں بھی جو لوگ گئے ہیں, وہ ان میں سے زیادہ تر میجورٹی دیکھیں وہ تھے جو ریفیوجیز تھے, پاکستان میں رہتے رہے ہیں. سو ان کی ایک وہ جو قربت ہے وہ بھی ایک پازیٹیوٹی بھی ہے, اور وہی اس کی نیگیٹیوٹی بھی بن جاتی ہے. وہ ایک یونیک سچویشن تھی. میں ابھی چاہوں گا کہ حماس کے حوالے سے کہ جو یہ امید کی جا رہی تھی کہ یہ جو ہے, بڑے کم لوگوں کو ویسے یہ امید تھی کہ یہ غزہ کا جو ہے سیز فائر یہ ٹھہرے گا, اور وہ اطلاعیں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ سیز فائر سے لے کے اب تک 97 لوگ وہاں پہ مزید فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. پچھلے 24 گھنٹے میں 57 لوگ شہید ہو گئے ہیں. کوئی انہوں نے 70,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا اسرائیل نے ویسٹ بینک پہ بھی قبضہ کر لیا, جسے وہ بفر زونز بنا رہے ہیں, اور راکٹوں کے حملے ہو رہے ہیں. وقتی طور پہ وہ سیز فائر بعد بمباری کے بعد تھوڑا سا پھر سیز فائر ہوا ہے, پر بتایا جا رہا ہے کہ رافع کا راستہ بند کر دیا ہے, 2 گزرگاہیں کھولی ہیں. تو واجد یہ کدھر معاملات جاتے نظر آ رہے ہیں؟ سر, جب میں صرف اس میں ایک بڑا ڈسکلیمر دینا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں تھوڑا سا جذباتیت ایک لگاؤ بھی ہے, ایک مذہب کے علاوہ بھی ایموشنل بھی ہے پیلسٹینینز کے ساتھ, اس کی کاز کے ساتھ. تو میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ میں ٹوٹلی یو ایس پالیسی پرسپیکٹو, چاہے وہ ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں اسے یا غلط سمجھتے ہیں, میں اس پرسپیکٹو سے بات کروں گا. رافع کے اوپر جو ہے وہ ایرانین اپنا اسرائیلی جو ہے وہ جو ہے نا اس کے اوپر وہاں پہ ان کی کوئی قبضہ نہیں ہے اس طرح سے, کیونکہ وہ ایجپشن جو مصر کے ساتھ جو بارڈر ہے اس وہاں سے وہ ڈیل کرتے ہیں. تو وہ ایجپٹ جو فیصلے کرتا ہے اس کا فیصلوں کا اطلاق بہرحال اسرائیل کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. بھی جو جنگ جتنی دیر چلتی رہی ہے اس میں بھی یہ کچھ پروپیگنڈا اسرائیل کی طرف سے بھی ہوتا رہا ہے, اور کچھ بہرحال حماس کی طرف سے بھی ہوتا رہا ہے, اور یہ ہمیں مان لینا چاہیے لاجیکلی. جب اسرائیل نے سٹیپ بیک کیا ہے بھائی ایک ہفتہ پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جو کوششیں ہوئی ہیں اس کے بعد سے, تو ہمیں بہت ساری معلومات اب یہ بھی آ رہی تھیں کہ ہاں وہاں پر ٹنلز بھی تھیں, تو اس کے اندر یہ چیزیں بھی دیکھنے کی ہیں. میں صرف ایک چیز اس میں ایک اور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ اب تک جتنی بھی کوششیں کی گئیں ڈیل کرنے کی سیز فائر کے لیے, بائی دا وے دس از سیز فائر, اٹس ناٹ پیس ڈیل,
yet. So جو سیز فائر کی جو کوششیں کی گئی ہیں وہ ناکام رہیں, اور وہ اسی لیے ناکام رہیں کہ پہلے یہ سمجھے کہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے, اعتبار نہیں ہے. اسرائیل کا خیال ہے کہ حماس اس کو نہیں کرے گا, حماس کا ہے کہ یہ نہیں کریں گے. لیکن اس میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جو کوششیں رہیں وہ صرف یہ اس کے اوپر زیادہ توجہ رہی کہ جو بھی پارٹی کہتی ہے یس اور پھر کہتی ہے بٹ, تو وہ جو کنڈیشن کر دیتے ہیں اس پہ اس دفعہ انہوں نے یہ کیا, ان کا یس ہو گیا, بٹ کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے. سو بٹ کو فی الحال دیکھنے کے لیے وہ ٹیم ان کی دوبارہ جنہوں نے دعوے کیے تھے کہ سیز فائر کروا لیے ہیں, اتنی بڑی پیس کانفرنس بھی ہو گئی اور وہ 2-4 دن بھی نہیں ٹھہر پائی. سکلین آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے اس کو؟ دیکھیے میں پہلے کی عرض کر دوں کہ جو رفح کا آپ نے حوالہ دیا, آپ نے 2 بڑے اچھے حوالے دیے ہیں عامر. ایک یہ کہ جو ویسٹ بینک پہ قبضہ ہو رہا ہے, مزید علاقوں پہ قبضہ کر لیا, تو ویسٹ بینک کا جو آپ سمجھے کہ جو ان کا جو جوش سیٹلمنٹس ہے وہ آلریڈی 70% سے زیادہ کا علاقہ جو ہے غرب اردن والا, جو کہ فلسطینیوں کا ہے, جو کہ 1967 کے بعد قبضہ کیا گیا, اس قبضے والی مقبوضہ جگہ اس کا 70% پہ آلریڈی جوش سیٹلمنٹس بن چکی ہوئی ہیں اور وہاں پہ والس تک کھڑی ہو گئی ہوئی ہیں. اور دوسرا جو آپ نے فیلاڈیلفیا کا جو اصل میں ہمیں سمجھنا ہے جو رفح کا جو ہے اس کے درمیان اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے وہاں پہ, اور وہ جو درمیان میں جو ایک رستہ ہے جو رفح کو ملاتا ہے ایجپٹ کے ساتھ, وہ دیٹ از کالڈ فیلاڈیلفیا کوریڈور. فیلاڈیلفیا کوریڈور جو 1.5 کلومیٹر چوڑی ہے اور کوئی سمجھے کہ 30 یا 40 سمندر تک وہ جاتی ہے. یہ پوری ایک بیلٹ بنی ہوئی ہے. اس بیلٹ پہ انڈر دا ایگریمنٹ جو کہ ایجپٹ کا اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا, اس بیلٹ پہ ہمیشہ ایجپٹ کا قبضہ ہوگا. اب وہاں پہ ایجپٹ کا قبضہ نہیں ہے, وہاں پہ اسرائیلی فوجوں کا قبضہ ہے اور وہ مکمل طور پہ ان کے پاس ہے, اور انہوں نے ہر قسم کی ٹرانزیکشن جو وہ اسرائیلی فوجوں کے ذریعے ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی سکلین امام صاحب. جی بہت شکریہ. ہمارے دونوں میں سے ایکسکلوسیو گفتگو کر رہے تھے اور یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد ڈسکس کریں گے کے پی کیبنٹ کے حوالے سے وزیر اعلیٰ کے پی نے کس معاملے کے ساتھ مشروط کر دیا ہے کے پی کیبنٹ کی جو تشکیل ہے اور تاخیر کا وہ شکار ہے, اور بھی کچھ معاملات ہیں جو بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے اور ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. عامر صاحب, یہ جو کے پی کے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں, وزیر اعلیٰ نئے جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل افریدی, انہوں نے ابھی تک کیبنٹ فارم نہیں کی ہے اور وہ چاہ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی سے ملنا, ان سے کوئی سیاسی مشاورت کرنا, اس کی ان کو اجازت نہیں مل رہی ہے. اب معاملہ جو ہے وہ ڈیلے کا شکار ہے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ معاملہ آگے بڑھتا ہوا؟ یہ مجھے ایک مضحکہ خیز بہت ہی بچگانہ صورتحال لگ رہی ہے کہ ایک چیف منسٹر, ٹھیک ہے آپ کو پسند نہیں ہے, پوری آپ نے کوشش کی ان کو رکوانے کی, نہیں رکوا پائے, انہوں نے 90 ووٹ بھی لے لیے, کیبنٹ انہوں نے بنانی ہے, وہ ایک حقیقت ہے. ہم ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری دکھائیں گے, کیونکہ کے پی کی اس وقت بڑی حساس سچویشن ہے. وہاں پہ افغانستان کے ساتھ ہمارا تناؤ چل رہا ہے, ٹرائبل بیلٹ بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ اس ایریا سے ہی آئے ہیں, جرگے ہو رہے ہیں, تو ہم ان پہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں. مگر وفاق کی جو ذمہ داری ہے وہ کوئی اپنی یہ بچگانہ طریقے سے روکنا, 6 دن ہو گئے ہیں کیبنٹ نہیں بنی ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ایک اپنی نہیں ملاقات کرنے دیں گے تو پھر ہم ایک اپنی مختصر وہ بنا لیں گے, بعد میں پھر وہ تبدیل کریں گے. ہمارے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا کہ جمعرات کو شیخ وقاص یہی کہہ کے گئے تھے کہ پھر ہم مجبوری سے ایک انٹرم سی ایک وہ بنا لیں گے, اگر عمران خان نے وہ قبول کر لی تو ٹھیک ہے, ورنہ وہ تبدیل کر لیں گے. ضرورت نہیں ہے کہ یہ آپ ایک ملاقات کی وجہ سے, یہ آپ کا کہنا ہے کہ جناب وہ بہرحال ان کی ایک پارٹی ہے, ان کی پارٹی, ان کی مرضی, ان کا لیڈر, کرنے دیں آپ, بجائے اس کے کہ ہم ان کو کل کو وہ وفاق کے ساتھ تعاون نہ کریں, سی سی آئی کی میٹنگ میں, ایپیکس کمیٹیوں کی میٹنگ میں, سیکورٹی کی میٹنگز میں نہ آئیں, تو ہم ان کو کس منہ سے تنقید کریں گے کہ وہ اپنی ذمہ داری ہے چیف منسٹر نہیں بنا رہے. ہم بار بار دہراتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو ایک بیلنسنگ ایکٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے وہ پی ٹی آئی کی بڑی امیدیں ہیں, مگر وہ ایک چیف منسٹر ہیں اور ان کی ایک وہ بھی ایک ڈیوٹی ہے وفاق کے ساتھ تعاون کرنے کی, مگر ان کے ساتھ بھی تو کوئی تعاون کرے. یہ ایک بالکل بچگانہ سی بات ہے کہ جی ہم ملاقات نہیں ہونے دیں گے. وہ نام آج نہیں تو کل آ جائیں گے اور اپروول سب کو پتا کہ کدھر سے آنا ہے, تو یہ روکنا اس کا ایک بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ مجھے تو بات کرتے ہوئے اس کے اوپر شرم آ رہی, اتنی مضحکہ خیز بات ہے.
جی عامر صاحب، اور وہی بات ہے کہ جب ہم یہی بات کر رہے تھے پچھلے ہفتے بھی کہ اسٹارٹ افریش اگر ہم کہہ رہے ہیں تو ایک اپرچونٹی ہے جو وفاق کو بھی دینی چاہیے، نئے وزیر اعلیٰ کو، کیونکہ پھر دن بدن یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ زبان بھی سخت ہوتی جاتی ہے اور پھر وہی چیز رویوں میں بھی نظر آتی ہے. اچھا، موونگ فارورڈ اگر ہم بات کریں، آپ لاہور میں ہی موجود ہیں اور لاہور میں اسموگ کا ایک جو مسئلہ ہے اٹس میجر ایشو، اور اب تو یہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے عامر صاحب کہ جو ہم مختلف جگہوں کے انڈیکس دیکھ رہے ہیں وہ تو بہت ہی الارمنگ ہیں، جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہیں. تو کیا حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں اسموگ کے، اور کیا نظر آ رہا ہے حکومت کی سیریسنیس؟ میں یہاں سے 30 سال پہلے ہجرت کر گیا تھا، 32 سال پہلے جو ہے اسلام آباد، اور میں اپنا شکر ادا کر رہا تھا کہ میرا فیصلہ تھا یا خدا کا فیصلہ تھا کہ میں اسلام آباد چلا گیا. وہاں بھی بڑی باتیں ہیں، مگر یہاں آ کے پتہ چلتا ہے کہ انسان چلو اپنے لیے تو ٹھیک ہے، اپنے بال بچے خاندان، ان بچوں کو اور ان بوڑھوں کو جو زیادہ ولنریبل ہے اس اسموگ میں صورتحال جو یہاں لاہور کے اندر ہے، یہ ایک اپنی حقیقت ہے. یہ اسلام آباد والے سمجھ نہیں سکتے جب تک یہاں آ کے کھانسی نہ لگائیں. اب خطرناک بات یہ ہے کہ یہ سال کے اس سیزن میں یہ ہماری اب اینول فیچر بن گیا ہے. ہم یہی بحث اگین اینڈ اگین کر رہے ہوتے ہیں اور وہ وہیں سے شروع ہوتی ہے. بس اس میں اس دفعہ کچھ تھوڑا سا تماشا زیادہ آ گیا ہے، یا ویجولز دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ ایئر پیوریفائر لگا دیے ہیں اور یہ ہمیں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس سے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں اور یہ ٹھیک ہو جائیں گے. کاش کہ یہ ٹیکنالوجی اتنی آسان ہوتی تو اور بھی انڈیا بھی ہے اور بھی بڑے ملک ہیں کہ جو ہے جن کے یہ مسائل ہیں. اس وقت فی الحال صورتحال یہ ہے کہ لاہور کا مقابلہ اب جو ایک نیا سندور چل رہا ہے نا، وہ اسموگ کا ہے. کل لاہور بازی لے گیا تھا اور ہم نمبر 1 تھے دنیا بھر میں. آج جو ہے دلی دوبارہ اوپر آ گیا ہے اور لاہور جو ہے نیچے چلا گیا ہے، بلکہ آج تو پشاور لاہور سے بھی زیادہ لے گیا ہے. اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ بہت خطرناک بڑھتا جا رہا ہے. پچھلے سال اکتوبر میں فار ایگزامپل جو ہے جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے AQI جو ہے وہ یہ ابھی ایوریج جو ہے وہ 200 کے قریب جا رہا ہے، 200 سے 350 تک بھی گیا ہے، 250 تک بھی جاتا ہے. پچھلے سال یہ 125 تھا. جی اکتوبر میں آلریڈی جو سچویشن ہے، اور ابھی یہ فورکاسٹ یہ ہیں کہ اس دفعہ اٹس گوئنگ ٹو بی لانگ ونٹر، اور ابھی یہاں اتنی سردی اسلام آباد کے مقابلے میں نہیں آئی ہے، اور ونٹر میں یہ زیادہ بڑھے گا. اور النینیو افیکٹ کی خبر آ چکی ہوئی ہے کہ لمبی اس دفعہ سردیاں ہوں گی کیونکہ موسم کا پیٹرن اس طرح کا بن رہا ہے. سو اکتوبر میں شروع کے حالات خراب ہیں، اور بدقسمتی سے کہ یہ حکومت کا جو اس کے اوپر مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ بڑی فکر مند ہوں میں کہ آج میں عامر میر کے شو میں مریم اورنگزیب صاحبہ کا سن رہا تھا کہ انہوں نے ایک بڑا زبردست جو ہے نا ایک پلان بنایا ہے، بڑی اس کی انہوں نے تفصیلات بتائیں جو ہے، اور مجھے لگ رہا تھا کہ ان کو یہ بیوروکریٹس کے ہاتھ پھنس گئے ہیں. جس طرح ان کو زراعت کی پالیسی میں بیوروکریٹ سے مروایا ہے، ان کو یہ اسموگ کے اندر بھی یہ غلط بیوروکریٹس بریف کر رہے ہیں. اپنے ہی فیکٹس کو وہ فار ایگزامپل جو ہے نا وہ کر رہی تھی. ایک تو خدا کے لیے یہ جو الزام لگاتے ہیں نا کہ جی یہ بھارت کی طرف سے جو ہے جناب وہ انہوں نے دیوالی کا فنکشن ہو رہا تھا، پھول چڑیاں اتنی چلائی ہیں کہ ہمارے یہاں اسموگ ہو گئی، اور وہاں سے جناب یہ آ رہا ہے ایز اف کہ کوئی یہ بھارتی سازش ہے. بھئی یہ حقیقت نہیں ہے. اور اگر یہ بیسس بنا کے آپ پرسکرپشن نکال رہے ہیں سلوشن تو آپ غلط ہیں. اور وہ غلط کیوں ہیں کہ میرے سامنے یہ پڑی ہوئی ہے پنجاب گورنمنٹ کی اپنی اربن ڈیولپمنٹ کی یہ رپورٹ، یہ 1-2 سال پہلے آئی ہوئی ہے اپنی اسی گورنمنٹ کی، اور اس کے مطابق جو لاہور کے اندر اور پنجاب کے اندر اسموگ ہے وہ 83% گاڑیوں کی غلط فیول کی وجہ سے ہے، ایمیشنز کی وجہ سے ہے، اور جو باقی چیزیں ہیں ایگریکلچر کا فار ایگزامپل کراپ کا ریزیڈیو جو کہتے ہیں فصلوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کا 3.9% ہے. اس کا بہت عمل دخل کم ہے. یہ جو گاڑیاں آپ کی ایمیشنز چھوڑ رہی ہیں یہ 83% ہے. اسی پنجاب گورنمنٹ کی اپنی رپورٹ ہے، اس کو ذرا دوبارہ فائلوں کو جھاڑ پھاڑ کے اگر پڑھ لیں دوبارہ تو پتہ چل جائے گا. اور جو ویسٹ برننگ ہے وہ بھی 3.6 ہے. یہ میرے آگے یہ رپورٹ پڑی ہوئی ہے، اور پروڈیوسر صاحب اگر اس کو دکھا بھی سکیں
تو بات یہ ہے کہ جب آپ ڈائگنوز غلط کر رہے ہیں اور وہ ملٹی سیکٹورل اور پتہ نہیں کیا وہ جو لنگو ہوتی ہے نا جو این جی اوز کی، وہ ہمیں بتائی جا رہی تھی، لگ رہا تھا کہ یہ ایک رٹا لگوا دیا گیا بیوروکریٹس کی طرف سے. اور بھائی آپ کے اپنے یہ فیکٹس ہیں پنجاب گورنمنٹ کی اربن ڈیولپمنٹ یونٹ کے کہ یہ کروا کے اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ گاڑیوں کی طرف جائیں، فیول کی تبدیلی کریں، یہ بتائیں کہ ہم نے سلفر کا کنٹینٹ کیسے کم کرنا ہے، ایمیشن ٹیکس گاڑیوں کو کرائیں. گاڑیوں میں تو آپ سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں، یہ نہیں ہے حکومت وفاقی حکومت کر رہی ہے کہ دنیا میں اس وقت دلی میں فار ایگزامپل وہاں 10 سال کے بعد گاڑی جو ہے وہ دلی میں انٹر نہیں ہو سکتی، وہ پھر پورے باقی گاؤں میں چلتی ہے، وہ بکتی نہیں ہے، وہ الاؤڈ نہیں ہے، اللیگل ہے. یہ 5-5 سال پرانی گاڑیاں منگوا رہے ہیں، یہ ہماری پالیسی ہے وفاقی حکومت کی. جبکہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ لارجلی سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ فیول، غلط فیول اور ایمیشنز کی وجہ سے ہے، وہیکلر جو یہ پولوشن ہے. سو اگر آپ یہ اپنی رپورٹوں کو خود رد کر کے یہ اپنی کوئی آپ نے ڈائگنوزس کر لیا ہے تو اس کا پھر سلوشن بھی جو ہے نا وہ کوئی اچھا نہیں ہوگا. اور یہ میں بتا رہا ہوں اکتوبر میں اتنی صورتحال خراب ہے کہ یہ 350 پہ اے کیو آئی آ رہا ہے، تو یہ 1000، 1500، 2000، 2500 تک بھی ماضی میں جاتا رہا ہے. میں ٹچ ووڈ میری دعا ہے کہ ایسی صورتحال نہ ہو. ہم وہی پرانی باتیں، پہلے تو پورا سال ذکر ہی نہیں آتا، کوئی ذکر نہیں آیا کہ ہم نے کیا بڑے سٹیپس کر لیے. یہ اکتوبر میں ایک دم سے حکومت جاگ گئی ہے اور وہ ایک پورا ایک ہمیں بتایا گیا ابھی کہ جناب یہ بھی کر دیا، وہ بھی کر دیا، وہ بھی کر دیا، مگر وہ رانگ ڈائگنوسس ان کے اپنے بقول پنجاب گورنمنٹ کی اپنی رپورٹ کے مطابق نہیں ہے. اس لیے پرسکرپشن سے بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ خراب ہونے جا رہا ہے. بات کریں گے، یہ بڑی خوفناک بات ہے. ڈیٹیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ جو پالیسی بنائی گئی ہے اور جو کسان اتحاد کہہ رہے ہیں وہ کس حد تک کس طرح سے مڈ وے نکالا جا سکتا ہے، یہ ڈسکس ہونے والی بات ہے. لیکن اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. دیکھنے کے لیے شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.